डॉक्टर जलीस अख्तर का क्लिनिक इस वक्त ऑकवर्ड सी खामोशी में डूबा था। डॉक्टर जलीस साफ रंगत और मुनासिब नकूश वाले 45 के करीब के आदमी थे। सादा से हुलिये और सुर्ख आंखों के साथ बैठा सफ़ीर सुल्तान और महरमा इनके सामने वाली कुर्सी पे विराजमान थे। सफ़ीर को कई दिन से सरदर्द, मतली और जैसे किसी नशे की सी तलब होती थी। वो अल्कोहल का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करता उतना ही इसे लगता जैसे कहीं कुछ कमी है, कुछ है जो पूरा नहीं हो रहा। तंग आकर बिला आखिर वो चेकअप के लिए आ गया था। डॉक्टर जलीस चंद मिनट तक इसके किए गए टेस्ट की रिपोर्ट्स देखते रहे, फिर उन्होंने सर उठाया। आप ड्रग्स ले रहे हैं? उन्होंने ठंडे लहजे में पूछा। एक पल को जैसे सब कुछ साकित हो गया हो। क्लिनिक के सोफे, डॉक्टर के अक्ब में रखी सजावटी अलमारी, सब्ज दीवारें, हर एक ने जैसे मुंह पे हाथ रख लिया हो। क्या मतलब? सफ़ीर मारे शौक के बस दो ही अल्फाज बोल सका। सफ़ीर सुल्तान, आप ड्रग्स लेते हैं। आपके जिस्म में ड्रग्स की भारी मिकदार पाई गई है। तकरीबन 1.5-2 माह से आप ड्रग्स ले रहे हैं अपनी ड्रिंक के साथ, लेकिन शायद कभी किसी दिन आप खुद को रोकते हुए ड्रग्स नहीं लेते और उसी दिन आपके जिस्म में बेचैनी, बेसुकूनी रहती है। वो बोल रहे थे और महरमा दम साधे इनको सुने जा रही थी। यही हालत सफ़ीर की भी थी। सफ़ीर सुल्तान, और ड्रग्स इम्पॉसिबल। आप एक काम करें, अगर आप वाकई इसे छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ दुआएं और तजावीज़ देता हूँ। आप इन पे अमल करके देखें। यह आपका ज़िंदगी की तरफ कदम है। मैं ड्रग्स नहीं लेता। सफ़ीर ने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ गर्दन नफ़ी में हिलाई। वो सख्त बेयकीन था, बल्कि मैंने कभी किसी भी किस्म की ड्रग्स को छुआ तक नहीं। मैं जानता हूँ ये कितनी नुकसानदा है। नुकसानदा तो खैर अल्कोहल भी है। डॉक्टर ने लुकमा दिया। सफ़ीर आगे को हुआ। मैं 16 साल की उम्र से अल्कोहल ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ कब कितनी मिकदार लेनी है, लेकिन मैं ड्रग्स नहीं लेता। ये झूठ है। इसने जैसे अपना यकीन दिलाना चाहा। सफ़ीर, आप झूठ बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन वो रुके। उंगली से इसकी रिपोर्ट्स फ़ज़ा में बुलंद की। रिपोर्ट्स झूठ नहीं कहती। आप ड्रग लेते हैं और ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, मैं नहीं। सफ़ीर बेदम सा होकर पीछे को हुआ। महर ने अपना बैग छपटने के अंदाज में उठाया और सफ़ीर पे लानत हो तुम पे वाली नज़र डालकर बाहर निकल गई। मेरा इलाज क्या है डॉक्टर? वो खाली खाली आवाज़ में पूछ रहा था। डॉक्टर अब कुछ कह रहे थे, कुछ बता रहे थे। सफ़ीर बेदिली से सुनता रहा। वो ड्रग्स नहीं लेता था, ये बात वो सर पे कुरान रख कर कह सकता था, लेकिन क्या इसके पास हाले के बाद कोई था जो इसका एतबार करता? वो घर से एक ज़रूरी काम का कहकर बाहर निकला था। अब के इसका हुलिया मुख्तलिफ था। सफ़ेद कफ शर्ट के साथ स्याह जीन्स और माथे पे बिखरे बाल, महंगी रिस्ट वॉच, ब्रांडेड जूते। वो कहीं जाने के लिए तैयार था, बिल्कुल तैयार। इसने गाड़ी निकाली और इसे एक अनजाने रास्ते की जानिब मोड़ दिया। इसका चेहरा संजीदा और स्पार्ट था, वो जिसकी वजह से इसने अपनी महबूब औरत की बेजारी और नफरत बर्दाश्त की थी। इनका हिसाब भी तो होना चाहिए ना। गाड़ी एक दरगाह के बाहर रुकी। मोबाइल पे चलते ट्रैकर ने यहाँ रुक जाने का अंदिया दिया। वो रुक गया। आंखों की तपिश और दिल की जलन बढ़ती चली गई। वो नीचे उतरा। दरगाह के जीने चढ़ता ऊपर आया। दरगाह के अहाते में शाम के इस वक्त ज्यादा रश नहीं था। बिला आखिर वो इसे नजर आ ही गया। दरगाह के एक कोने में एक दरवेश के सामने वो बैठा हुआ था। जिस तरह ईसाई अपने मजहबी इमाम के सामने अपना गुनाह कबूल करते थे, इसी तरह नूह मिर्ज़ा यहाँ इस दरगाह में आकर अपने गुनाह का एतराफ़ करता था। उमर छोटे छोटे कदम लेता इसके करीब गया। चमकते हुए बूटों को देखकर इसने नजरें उठाई। सूरज की अलविदा करती किरणें इसकी आंखों में चुभी। सुनहरी किरणें, और इसकी सुनहरी आंखों में से ज्यादा सुनहरा कौन था, फैसला करना मुश्किल हुआ। तो तुम अपने गुनाहों का एतराफ़ करने यहाँ आते हो? उमर ने इसको देखते हुए पूछा। मैं गुनाह नहीं करता, वो संजीदगी से कहता उठा। मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मुझे पता है गुनाहों के एतराफ़ खुदा के सामने किए जाते हैं, बंदों के आगे गुनाह की तशहीर होती है। वो बोलते हुए उठा। उमर ने इसको दाद देने वाले अंदाज में देखा। मतलब तुम यहाँ एतराफ़ नहीं, जस्टिफिकेशन देने आते हो? अम्मा कहती हैं गुनाह के बाद इसकी जस्टिफिकेशन गुनाह से बड़ा गुनाह होती है। वो दोनों साथ चलते हुए अहाते से दूर जीनों की तरफ जा रहे थे। मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ, एतराफ़ करोगे या पर्दा डालोगे? नूह अपने किए कामों पे पर्दा नहीं डालता। शायद तुम जान चुके हो कि तुम्हारी औरत को हमारी तरफ से अगवा किया गया था। खैर, मुझे लगा था तुम जल्दी जान जाओगे, लेकिन तुमने तो बहुत वक्त लगाया।
وہ درگاہ کے زینوں پہ آ کر نیچے بیٹھ کے، ایسے کہ عمر اوپری زینے پہ نوح اور نچلی زینے پہ وہ۔ کیا اب مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ نوح نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دی۔ عمر مسکرایا۔ تم سے بدلہ تو میرا خدا لے چکا ہے۔ وہ اس کے قریب جھکا، آواز آہستہ کر لی۔ میں تمہاری بہن کے ساتھ ہونے والی حادثے سے واقف ہوں۔ نوح کو لگا تھا جیسے آسمان اس کے سر پہ آن گرا ہو۔ لیکن مجھے دکھ ہے اور ایک سوال بھی کہ آخر کب تک ہمارے گھروں کو عورتیں اپنے باپ، بھائی، شوہر کے کیے گئے گناہوں کا عذاب خود پہ جھیلیں گی؟ مکافات عمل میں ہمیشہ گھر کی بہن یا بیٹی کیوں گھسیٹی جاتی ہے؟ کیوں کبھی مرد کو اس کے گناہ کی سزا خود نہیں جھیلنی پڑتی؟ کیوں ہمیشہ نوح مرزا کا گناہ نرمین کے سر آ جاتا ہے؟ اپنی بکواس بند کرو۔ وہ یکدم دھاڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، غیرت سے، ذلت سے۔ درگاہ کے کبوتروں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ درویشیوں نے ناگواری سے اس کو دیکھا، لیکن وہ پھٹ پڑا تھا۔ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کی سزا میری بہن کو ملے۔ میں نے نیکی کی تھی، خدا نے میری نیکی قبول ہی نہیں کی۔ وہ خدا چھوٹی چھوٹی غلطیاں دیکھتا ہے، لیکن بڑی بڑی نیکیوں کو وہ دیکھتا ہی نہیں۔ اس کی آواز میں نمی گھلتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو اغوا کیا۔ ہاں، میں نے غلط کیا۔ وہ اپنے سینے پہ انگلی رکھے کہہ رہا تھا۔ عمر خاموش سا اس کو دیکھتا رہا، لیکن میں نے اس عورت کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیا۔ میں نے اس کی عزت کی حفاظت کی۔ میں نے اسے ایک ایسے مرد کے حوالے کیا جو خود تو مر سکتا ہے، لیکن اس عورت پہ آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا۔ میں نے نیکی کی، لیکن خدا نے قبول نہیں کی۔ اسے میری نیکیاں کبھی اچھی لگی ہی نہیں۔ وہ تھک کر نیچے بیٹھ گیا، شکستگی سے، قرب سے۔ عمر ویسی ہی پرسکون ٹھنڈی ٹھار نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے کوئی نیکی نہیں کی نوح۔ عمر کی آواز اسے چابک کی طرح لگی۔ وہ بل کھا کر رہ گیا۔ اس عورت کو میرے حوالے کرنا نیکی نہیں، جسٹیفیکیشن تھی، جو ایک لمبے عرصے تک تم اپنے گلٹ کو دینا چاہتے تھے۔ نوح پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ بلکہ تم نے اسے میرے حوالے بھی نہیں کیا، تم نے اسے ایک 2 ٹکے کے ڈرائیور کے حوالے کیا۔ کیا تمہیں اس ڈرائیور پہ بھی یقین تھا؟ تم نے اسے گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا جیسے وہ کوئی سامان ہو۔ تم نے اسے ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ نیکی ہے؟ الفاظ تھے کہ سیسا۔ نوح کو لگا وہ جل رہا ہے، پگھل رہا ہے۔ اگر تم اسے بغیر نکاح کے، بغیر کسی تعلق کے میرے حوالے بھی کرتے تو یہ نیکی نہیں ہوتی۔ میں مرد ہوں اور وہ عورت۔ کیا آگ کی حفاظت پیٹرول سے کروائی جاتی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، لیکن پھر بھی نوح کو اس کا جواب نہ ہی لگا۔ تم گلٹی تھے نوح۔ تم جب بھی گناہ کرتے ہو تم گلٹی ہوتے ہو، لیکن معافی مانگنے کے بجائے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے تم جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہو۔ اور اس بار تمہاری جسٹیفیکیشن میں تھا۔ خدا نے تمہاری جسٹیفیکیشن تمہارے منہ پہ دے ماری ہے۔ اب اپنے گناہوں کو اون کرنا سیکھو۔ ایک عورت کے لیے ایک غیر محرم مرد کبھی بھی تحفظ نہیں ہوتا۔ وہ مرد چاہے 2 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا بوڑھا، وہ رہتا مرد ہی ہے اور غیر محرم بھی۔ سو آئندہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اپنے گناہوں میں میرا نام جسٹیفیکیشن کے طور پہ نہ لینا۔ تمہاری بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری مکافات تھا جو اس معصوم نے جھیلا۔ لعنت ہو تم پہ نوح، مغل لعنت۔ نوح نے اتنی زور سے گردن اٹھائی کہ گردن چٹکنے کی آواز آئی۔ اس نے مجھے مغل کہا۔ میں نے کئی بار سوچا میں تم سے کیسا انتقام لوں، کیا کروں، لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، اور یہی میرا انتقام ہوگا۔ تم یہی چاہتے تھے نا کہ میں تمہیں سزا دوں تاکہ تم ضمیر کی قید سے آزاد ہو سکو۔ نوح شل تھا، ساکت، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ عمر اس پہ ایک آخری نظر ڈال کر نیچے اترتا گیا۔ دفتن وہ رکا، نیچے سے گردن اٹھا کر اس پچھتاووں میں گھرے انسان کو دیکھا۔ خدا لا علمی ان کو دیتا ہے جن پہ اس نے کرم کرنا ہو۔ وہ بلند آواز میں وہیں سے پکارا۔ میں ایک عرصہ لا علم رہا کیونکہ مجھے وہ پسند کرتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں یہ کرم تم پہ کیوں ہے؟ تم نے مجھے لا علمی کا عذاب دیا تھا نا نوح، آج میں تمہیں علم دیتا ہوں۔ یقین مانو یہ اس سے زیادہ بڑا عذاب ہے۔ تمہاری بہن کا مجرم، تمہاری ماں کا مجرم کا بیٹا ہے۔ تمہارے گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگی ہے۔ جاؤ، میں تم پہ ایک بار پھر لعنت بھیجتا ہوں۔ تمہیں یہ عذاب پل پل مارے، خدا کرے۔ وہ کہتا ہوا باقی بچے زینے بھی طے کر گیا۔ نوح اسی طرح کھڑا رہا، برف مجسم، بے حرکت۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، وہ میری نہیں تمہاری بہن ہے۔ سارا دن عجیب بےقلی میں گزرا۔ وہ ہسپتال سے تو آ گئی تھی، لیکن مجال ہے جو ایک لمحے کو بھی چین آیا ہو۔
اس نے کئی بار ڈاکٹر کو کال کر کے ہارون کی طبیعت پوچھی تھی۔ وہ اداس تھی، بے حد اداس۔ ساتھ ساتھ اسے بار بار ہارون کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ کیا وہ واقعی ٹاکسک تھی؟ کبھی اسے لگتا وہ ٹاکسک تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس خیال کو جھٹک دیتی۔ ہارون کو چاہیے میں جیسی ہوں مجھے اسی طرح قبول کرے۔ یہ بات وہ خود کو 1000 دفعہ کہہ چکی تھی۔ اس کے موبائل پہ مہرماں کی کالز آ رہی تھیں، لیکن وہ پک نہیں کر رہی تھی۔ وہ بس اپنے کمرے میں فرش پہ بیٹھی اوپر گھومتے پنکھے کو دیکھ رہی تھی۔ چپ، گمسم، دل ویران تھا، خالی تھا۔ اگر ہارون کو کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کس طرح معاف کرتی؟ دفعتاً اس کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی چر کی آواز کے ساتھ کھلا۔ اسے پتا تھا کون ہوگا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ اسی صبح والے سفید لباس میں تھی۔ خون کے دھبے دامن پہ لگے ہوئے تھے، بال الجھے بکھرے ہوئے۔ نہ جانے اس کے بکھرے بال دیکھ عمر کو انہیں سنوارنے کا خیال کیوں آتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی الماری کی طرف گیا، لباس الٹ پلٹ کیے، پھر ایک جوڑا نکالا۔ انہی قدموں واپس آیا، اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا، لباس اس کی گود میں دھر دیا۔ جائیں چینج کرائیں، وہ نرمی سے بولا۔ حالی نے خالی خالی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ ان میں سوال تھے، شکوے تھے، بہت کچھ اور بھی تھا۔ عمر نے محض پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی، جیسے کہہ رہا ہو وہ سارے جواب دے گا۔ وہ بے دلی سے اٹھی، جوڑا ہاتھ میں پکڑے واش روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ بعد وہ سادہ سے سرمئی جوڑے میں ملبوس باہر آئی۔ گیلی لٹیں ٹاول سے ڈھک رکھی تھیں۔ عمر شاید کسی کام سے باہر گیا تھا۔ اسی لمحے وہ خود بھی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا جس میں ایک چاکلیٹ کیک رکھا تھا۔ تمہارا برتھ ڈے ہے، وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ عمر ہنس دیا۔ اگر ہوتا بھی تو آج مناتا نہیں۔ کیوں؟ سرمئی بلے کے سوئم کے گزرنے کا انتظار کرتا۔ وہ بولتے ہوئے آیا، کیک بیڈ کے عین بیچوں بیچ رکھا۔ زیادہ دیر تک اگر بال ٹاول میں لپیٹ کر رکھو تو روکھے اور خشک ہونے لگتے ہیں۔ وہ کیک رکھ کر حالے کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں بہت پتہ ہے۔ اس نے طنز کیا، البتہ بالوں سے ٹاول نکال لیا۔ میرے حسین ریشمی اور چمکدار بالوں کا یہی تو راز ہے، وہ ایک شان سے بولا۔ حالے نے گہرا سانس لیا۔ آہ، یہ سیلف اوبسیسڈ آدمی۔ آپ جانتی ہیں ٹاکسک تعلق کیسا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پہ بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ حالے کے بال برش کرتے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے مڑ کر عمر کو دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ حالے نے گلا تر کیا، الفاظ مجتمع کیے۔ وہ تعلق جس میں آپ ہر معاملے میں زور زبردستی کی جاتی ہو، آپ کو گالیاں دی جاتی ہوں، بے عزت کیا جاتا ہو، اور اس نے الفاظ ڈھونڈنے چاہے لیکن نہیں ملے۔ مجھے نہیں پتا، وہ چڑ گئی، پھر واپس بیڈ تک آئی۔ کیا تمہیں پتا ہے؟ عمر نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس نے کیک کا ایک موٹا سا پیس کاٹا اور اس کے سامنے کیا۔ وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی، چاکلیٹ تو کبھی نہیں، لیکن اس نے تھام لیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ٹاکسک تعلق وہ ہوتا ہے جس میں ہمیشہ آپ یا آپ کا دوست، پارٹنر ہر وقت آپ کی خامی کی بات کرتے رہیں، کبھی آپ کو آپ کی اچھی بات پہ داد نہ دے، کبھی بھی کسی بھی اچھے کام پہ آپ کی تعریف نہ کرے۔ کیا آپ ایسی تھیں؟ حالے نے کیک کا ایک چھوٹا سا کونا دانتوں سے کترا، پھر ایک بڑا حصہ، پھر ایک اور بائٹ۔ دیکھتے دیکھتے وہ سارا ٹکڑا کھا گئی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ حالے یہ دیکھو، میں نے کوئز کمپٹیشن میں فرسٹ پرائز لیا ہے۔ وہ یونیورسٹی کی راہداری میں تھے۔ ہارون بھاگ کر بامشکل اس کے قریب پہنچا تھا۔ حالے نے ایک نظر اس کے گلے میں پڑے میڈل کو دیکھا، پھر اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو۔ اس نے ہارون سے اس مقابلے میں حصہ نہ لینے کو کہا تھا، لیکن اس نے لیا، اور اب وہ فرسٹ آیا تھا۔ حالے کو نہ جانے کیوں اس کی یہ خوشی بری لگی۔ گلے میں پڑے میڈل کو چھوڑو ہارون، امتحان میں آئی سپلی پہ غور کرو۔ پڑھائی میں اتنے ہی اچھے ہوتے تو سپلیاں نہ لانی پڑتی۔ ہارون کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ وہ چپ خاموش بیٹھی رہی، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ عمر نے کیک کا ایک اور ٹکڑا کاٹ کر اس کو تھمایا۔ اس نے چپ چاپ لے لیا اور منہ تک لے گئی۔ ایک ایسا تعلق جس میں بار بار آپ کی تذلیل کی جاتی ہو، بلا وجہ، بلا جواز آپ کی کسی بھی بات کو لے کر جھگڑا شروع کیا جاتا ہو، آپ کو ڈیگریڈ اور بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جاتا ہو۔ حالے نے یاد کرنا چاہا کہ ایسا کب ہوا تھا۔ ایسا ان گنت بار ہوا تھا۔ وہ کسی ایک واقعے کو یادداشت کا حصہ بنانے سے قاصر رہی۔ وہ بس خاموشی سے اس کو سنتے ہوئے کیک کھاتی گئی۔ ایسا تعلق جس میں آپ اگلے کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں، لیکن وہ ہر بار ایک نیا جھگڑا، ایک نئی بات لے کر آپ سے لڑنے لگ جائے، اور آپ کی ساری کوششیں ضائع ہو جائیں۔ یہ واقعہ ان کی دوستی میں کوئی 1000 بار دہرایا جا چکا تھا۔ حالے کو لگتا تھا یہ دوستی کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں،
آج اسے پتہ لگا تھا یہ ٹاکسکنیس ہے۔ وہ کیک کا ایک اور موٹا ٹکڑا کھا گئی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد کہے گیا، ایک ایسا تعلق جس میں جب بھی آپ کو اس کی ضرورت ہو یا آپ اس سے بات کرنا چاہیں تو آپ مزید پریشان ہو جائیں، یا پھر آپ کو محسوس ہو کہ اسے آپ کی تکلیف سے فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کی باتیں اسے آپ کا غم لگ ہی نہیں رہی اور آپ مسلسل نظر انداز ہو رہے ہیں۔ اس نے بولتے ہوئے کیک کا ایک اور ٹکڑا اس کو تھما دیا۔ وہ بچوں کی طرح چاکلیٹ سے لتڑی ہوئی انگلیوں کے ساتھ کیک کھاتی رہی۔ ایسا تعلق جس میں کبھی کسی موقع پہ آپ کا ساتھ نہ دیا جاتا ہو، آپ کو ہر قسم کے سپورٹ سے محروم کیا جاتا ہو۔ اگر آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے رائے چاہتے ہوں گے تو ہمیشہ آپ کو ناکامی کے خوف سے ڈرایا جاتا ہوگا۔ اگر آپ کی مدد کے معاملے میں اب اس میں اگر وہ کہیں مجبور ہے یا مدد نہیں کر سکتا تو وہ ایک الگ بات ہوگی۔ وہ کیک کا ایک اور بڑا ٹکڑا بھی کھا گئی۔ انگلیاں چاکلیٹ سے بھر گئیں، چہرے اور کپڑوں پہ بھی ذرا ذرا چاکلیٹ لگ گئی۔ وہ کوئی بگڑی بچی لگ رہی تھی۔ عمر اس کو دیکھتے ہوئے اٹھا، اس کی سنگھار میز تک گیا، گیلے وائپس کے 2 ٹکڑے اٹھائے اور اس تک واپس آیا۔ میں اس ٹاپک پہ مزید آدھا گھنٹہ بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، کیا ان سب باتوں سے آپ خود کو ریلیٹ کرتی ہیں؟ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا آپ خود کو بدلنا چاہتی ہیں؟ اس نے گیلے وائپس سے اس کی انگلیاں صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ اب پلیز یہ مت کہیے گا، میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں۔ ابھی حالے کچھ کہتی کہ وہ بول اٹھا۔ حالے دک سے رہ گئی، اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ پھر اسے کیسے پتا چلا؟ اب اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں صاف کرنی شروع کی۔ یہ فیس بک اور انسٹاگرام کے کوٹس وہیں اچھے لگتے ہیں۔ انسان کو ہر دور میں ہمیشہ خود کی گرومنگ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جیسے ہیں ویسے ٹھیک کبھی نہیں ہوتے۔ کیا ایک جوڑا جسے آپ کئی بار پہن چکے ہیں، کئی فنکشنز اس جوڑے میں اٹینڈ کر چکے ہیں، وہی جوڑا ہمیشہ پہنے رہ سکتی ہے؟ اس نے گردن اٹھائی۔ اب اس نے پیس حالے کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے چہرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ مرے مرے ہاتھوں سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ کیا گھر کو ہر روز صفائی کی ضرورت نہیں رہتی؟ ہم گھر کیوں صاف کرتے ہیں؟ اسے رہنے دینا گندا، جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے۔ چہرہ صاف نہیں ہو رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی حرکت سست تھی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے وائپس لے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا حالے، پرانے کپڑے پہنو گے تو پھٹ جائیں گے، جسم نظر آئے گا، آپ سے بدبو آئے گی، کوئی انسان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اس نے نرمی سے وائپس اس کے چہرے پہ لگانا شروع کیا۔ دائیں طرف سے چہرہ صاف ہونے لگا، چاکلیٹ کے گہرے بھورے دھبے صاف ہونے لگے۔ گھر خراب ہوگا تو خود کو کراہیت آئے گی، کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے، کھانا پینا مردار ہوگا، اور پھر گھر کے مکین تک آپ سے بیزار ہو جائیں گے۔ خود کو بدلے حالے، مثبت تبدیلیاں بری نہیں ہوتی، وہ ضروری ہوتی ہیں۔ چہرے کے بائیں جانب چلتا اس کا ہاتھ رکا، چہرہ اب صاف تھا، ددھیا، بے داغ۔ اس نے اپنے کیک کا ٹرے اٹھایا اور جانے کو مڑا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ چاکلیٹ انسان میں خوشی کے ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ آپ نے تو آدھا کیک کھا لیا اور اب تک اسی طرح بیٹھی ہیں، وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ حالے نے اس کے کیک کے خالی ٹرے کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو۔ اللہ اللہ، میں سارا کھا گئی، وہ صدمے سے بڑبڑائی۔ اللہ اللہ، میری ساری ڈائٹ خراب ہو گئی۔ اللہ اللہ، میں آج تمہارا قتل کر دوں گی عمر حیات۔ وہ گراتے ہوئے اٹھی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پہ اس وقت جنگ عظیم سوئم کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ صبح کی خوشگواری ختم ہو گئی تھی۔ پیلی دھوپ نے سارے میں اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ وہ ہینڈ بیگ کندھے پہ لگائے ہسپتال جانے کو تیار تھی۔ آج کا دن ایک نئی شروعات کے نام، چاہے مرض کوڑ کا ہو یا کہیں سر کا، وہ ہارون کو نہیں چھوڑے گی، اس نے طے کر لیا تھا۔ اس نے آج گہرے گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، گلے میں ہم رنگ دوپٹہ، بھورے بال پشت پہ پھیلے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس، وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ پرس کا سٹریپ کندھے پہ ٹکائے وہ جانے کو تیار تھی۔ اس نے عمر کو اپنے کمرے سے باہر آتے دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ کلفتیں دور ہونے لگیں۔ آج اس کی انکوائری تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہسپتال کی طرف جا رہے تھے۔ حالے کو ہسپتال چھوڑ کر عمر کو سردار کے ساتھ نکلنا تھا۔ وہ ہسپتال کے باہر کھڑا کالز کیے جا رہا تھا۔ ہسپتال کے باہر پہنچ کے وہ دونوں باہر آئے۔ سردار سامنے ہی کھڑا تھا، منہ کے زاویے بگاڑے، سخت تپا ہوا۔ عمر نے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ کا پنجہ اس کے ہاتھ سے ملایا۔
آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں. تم نے تو کہا تھا تم راستے میں ہو. وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا. آدھا گھنٹہ پہلے تک تو یہ تیار بھی نہیں تھا. حالے نے لقمہ دیا. سردار جل بھن گیا. میں تیار نہیں تھا یا آپ کے لائنر کی شیپ سیدھی نہیں جا رہی تھی؟ وہ حالے کے کان کے پاس جھکا. حالے نے کلس کر اس کو دیکھا. کتنی گہری نظریں تھیں اس کی. خیر مجھے چند گھنٹے لگ جائیں گے. آپ یہاں سے گھر جائیے گا اور شام کو حسن کا میچ ہے. آپ وہاں بھی جائیں گی. اوکے. وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. کوئی مسئلہ ہو کوئی بات ہو آپ فوراً کال کریں گی. میں لیل کو کال کر دوں وہ آپ کے ساتھ جائے گی. حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہ فکر مند تھا اور کہیں شاید ڈرا ہوا بھی. میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں. عمر نرمی سے یقین دہانی کروائی. ہارون اور حسن میرے لوگ ہیں. میں ان کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گی. لیل تم یا کوئی اور مجھے اس معاملے میں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم شہر سے باہر نہیں جا رہے. بس چند گھنٹوں کی بات ہے تم آ جاؤ گے. وہ رکی. آنکھوں میں شرارت ابھری. آئی جی سر بابا کے دوست ہیں. کہو تو سفارش لگوا دوں. وہ لاحول پڑتا مڑ گیا. اگر نہیں مانتا تو مٹھی گرم بھی کر سکتے ہیں. وہ بلند آواز میں پکار اٹھی. ایک بار پھر سے لا حول ولا قوت. وہ بغیر مڑے کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا. حالے اس کو جاتا دیکھتی رہی. پھر قدم اندر کی جانب موڑے. وہ ہسپتال کی پتھریلی روش کے بعد ٹھنڈی یخ راہداریاں عبور کرتی ہارون کے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی. فی الحال اسے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن اسے دیکھا جا سکتا تھا. وہ بس اسے دیکھنے آئی تھی. راہداری کی سیدھ میں اس نے دیکھا ہارون کے کمرے کے باہر سفید شلوار قمیض میں سرمئی آنکھوں اور صاف رنگت والے شاہد حسین کھڑے تھے. وہ کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے. حالے کو دیکھ کر چند الوداع کلمات کہہ کر کال کاٹ دی. وہ گہرا سانس بھرتی قدم قدم چلتی ان کے قریب آ کر رکی. وہ جب بھی اس طرح ان کے پاس آتی تھی شاہد اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر باری باری چومتے تھے. کئی بار تو حالے دن میں کوئی 10 دفعہ جا کر ان کے سامنے اپنے ہاتھ کر دیتی اور وہ ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پھر سے چومتے تھے. وہ ان کے قریب آ کر رکی. چند پل ان کو دیکھتی رہی. لانگ ٹائم ماموں. وہ یاسیت سے بولی. ہاتھ پہلو میں گرے رہے. وہ اس کے مٹی والے ہاتھ چوم سکتے تھے لیکن اپنے بیٹے کے خون سے رنگے ہاتھ نہیں. لانگ ٹائم. حالے ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا. وہ 2 قدم آگے آئی. پہلو میں گرے اس کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے. حالے کا سانس تک رک گیا. انہوں نے باری باری اس کے دونوں ہاتھوں پہ بوسہ دیا لیکن آج اسے اس لمس میں نہ محبت محسوس ہوئی نہ عقیدت نہ کوئی اور جذبہ. وہ ٹھنڈے بے جان بیزار لمس تھا. وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اسے سامنے پڑے بینچ پہ بٹھا گئے. خود اس کے ساتھ بیٹھے. چند پل خاموشی کا راج رہا. حالے نے گلا کنکہار کر بات کا آغاز کیا. میں ہارون کو دیکھنے آئی ہوں. پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا ہم سب بھول کر ایک نئی شروعات کریں گے. کیا میں اس سے مل لوں؟ وہ کیوں پوچھ رہی تھی؟ یہی سوال وہ خود سے کرنا چاہتی تھی. ہارون سے ملنے کے لیے بھی اجازت؟ اس کا پیچھا چھوڑ دو حالے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے. حالے کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے. بچپن سے اس نے یہی سنا تھا ہارون کے ساتھ رہو حالے. اور آج اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ حالے اسے چھوڑ دو. حالے ہارون کو چھوڑ دے. ہی از آل آئی ہیو. اس کو میرے پاس رہنے دو پلیز. اس سے دور ہو جاؤ. تم کرسڈ ہو. تمہارے ساتھ کھڑے تمہارے لوگ کرسڈ ہو جاتے ہیں. میرے پاس بس وہی ہے. اس پہ اپنا رنگ مت چڑھاؤ پلیز. اسے چھوڑ دو. ہی از آل آئی ہیو. وہ ایک ہی سطر دہرا رہے تھے. حالے کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں. چہرہ سرخ ہوا. قرب سے تاریک بھی پڑا. میں اس کی گارجین ہوں. میں اس کی دوست اس کی پروٹیکٹر ہوں. میں تو آپ کا فیوریٹ بچہ ہوں ماموں. آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈونٹ یو لو می اینی مور؟ اس نے دکھ سے پوچھا. آئی ڈو. شاہد نے جھکے سر کے ساتھ اعتراف کیا. میں تم سے محبت کرتا ہوں. بہت محبت کرتا ہوں. لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ. اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے؟ انہوں نے چہرہ اٹھا کر حالے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. پودے. آپ کو پودوں سے محبت ہے. درست. اور میں ان پودوں پہ لگی امر بیل اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں. حالے کا دل دھک سے رہ گیا. تم پودوں پہ لگی امر بیل بن گئی ہو. تم زندگی چھیننے لگ گئی ہو. تم پودوں کو گرو نہیں کرنے دے رہی. تم پودوں کی زندگی سے محروم کر رہی ہو. وہ زندگی جن پہ ان کا حق ہے. وہ زندگی جس پہ تمہارے بغیر ان کی نشو نما بہت اچھی ہو رہی ہے. وہ خوش ہے. ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا برف جیسا ٹھنڈا. حالے سن رہ گئی. مہرماں ٹھیک ہی تو کہتی تھی. وہ اٹھ کھڑے ہوئے.
تم میرا فیورٹ بچہ ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن ہارون سے زیادہ نہیں۔ اولاد کی محبت ہر شے پہ بھاری ہوتی ہے، میں تمہاری خاطر ہارون کو نہیں کھو سکتا۔ تم چلی جاؤ ہالے پلیز، ہی از آل آئی ہیو۔ آخری میں وہ منت سے بولے تھے۔ آنکھوں میں جمع ہوئے آنسوؤں کی وجہ سے مناظر دھندلے ہو رہے تھے، ٹانگوں کی جان جیسے نکلتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی، گردن کڑائے رکھی، نم آنکھوں کا جام نہ ٹوٹا۔ میں امر بیل نہیں ہوں ماموں، میں آپ کے فیورٹ پودے کا پانی ہوں، میٹھا ٹھنڈا پانی۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک مان تھا، ایک زام تھا۔ میں آپ کے فیورٹ پودے کی زرخیز مٹی ہوں، میں اس کی کھاد ہوں۔ اگر امر بیل کو نکال بھی دیں گے تو بغیر زرخیز مٹی اور کھاد کے پودا مر ہی جائے گا۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنے فیورٹ پودے کو کون سی موت دیتے ہیں۔ میں جا رہی ہوں۔ اگر راہداری کے اختتام تک آپ نے ہمیشہ دہرایا جانے والا جملہ ہارون کے ساتھ رہو حالے کہہ دیا تو میں رک جاؤں گی، ورنہ آپ اپنے پودے کی موت کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ وہ بول کر پرس کندھے پہ اٹکائے آگے بڑھ گئی۔ قدم من بھر کے تھے، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب، آنسو بہنے کو بے صبر، لیکن وہ چلتی رہی اور شاہد حسین اس کو جاتا دیکھتے رہے۔ راہداری کے سرے پہ وہ رکی، بس ایک پل کو، بس ایک لمحے کو۔ اسے لگا اسے روک لیا جائے گا، لیکن کوئی آواز، کوئی پکار اس کی سماعت کا حصہ نہ بن سکی۔ دل ایک چھناکے سے ٹوٹا، روح تک زخمی ہو گئی، لیکن پھر وہ مڑ گئی۔ وہ کم از کم اتنی باوقار ضرور تھی کہ وہاں نہ رکتی۔ باوقار رہنا آپ کو کئی قسم کی ذلتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ جب رشتوں سے دور جا رہی تھی تب تو سارے رشتے ایک ہجوم کی طرح اس کے قریب آ رہے تھے، لیکن آج جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا گیا تھا۔ کھالی سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے ہوئے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ شام کب ہوئی۔ وہ دوپہر میں ہسپتال گئی تھی اور اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ حسن کا میچ شروع ہونے میں بس 10 منٹ تھے۔ اس نے گاڑی گراؤنڈ کی جانب موڑی۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کا خون، اس کے باپ کی پرچھائی۔ وہ انہی کی طرح مہربان ہوگا، وہ جانتی تھی۔ وہ جب گراؤنڈ پہنچی تو گراؤنڈ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آج سٹی ٹورنامنٹ کا فائنل تھا۔ حسن کی ٹیم فائنلسٹ تھی۔ اسے اس سے بات کرنے کے لیے میچ کے ختم ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ ٹیمیں میدان میں اتری، وسل بجی، میچ شروع ہوا۔ سیاہ آنکھوں والا حسن سلطان گھٹنوں تک آتی پیلی شارٹس کے ساتھ اسی رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ فارورڈ کھیل رہا تھا۔ لڑکے مہارت اور چستی سے بال کو اپنے قدموں سے کبھی گراؤنڈ کے ایک کونے میں لے جاتے تو کبھی دوسرے۔ حسن نہایت تکنیک اور مہارت سے بال کو آگے لے جا رہا تھا۔ کئی لڑکوں نے اس سے بال چھیننے کی یا اسے گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار بچ جاتا۔ بال پول کے عین سامنے تھی۔ وہ ابھی کک کرنے والا تھا جب پیچھے سے ایک حملہ ہوا۔ ارے دیکھو دیکھو، اس کی گھر سے بھاگی ہوئی بہن بھی آج گراؤنڈ آئی ہے۔ یہ حملہ مختلف تھا، یہ وارکاری تھی۔ بس ایک لمحے کا کھیل تھا۔ بال کو اس کے قدموں سے کوئی لے گیا۔ سپورٹس مین کی ایک لمحے کی کوتاہی، ایک لمحے کی غفلت میچ کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ حسن ضبط کرتے ہوئے ایک بار پھر بال کے آگے پیچھے بھاگنے لگا۔ بال ایک بار پھر اس کے قدموں کی زینت بنا تھا۔ وہ اس کھیل میں مہارت رکھتا تھا۔ ایک بار پھر وہ ان کو چکما دے کر بال ان سے دور لے گیا۔ لڑکے کلستے رہ گئے، لیکن ان کے پاس وار کرنے کو اور بھی بہت کچھ تھا۔ سنا ہے تمہاری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی؟ ایک اور لڑکا، ایک اور لقمہ۔ وہ اس کے اس پاس بھاگتے ہوئے، اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کرتے ہوئے پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بول رہے تھے۔ حسن کا چہرہ سرخ ہوا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ بس جبڑے بھینچے بال کو پول تک لے جانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس ASP سے لمبا افیئر تھا تمہاری بہن کا۔ دیکھو ہم عمر میں کم ہیں، لیکن اگر تمہاری بہن راضی ہو جائے تو ہمیں اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کوئی انکار نہیں ہے، کہہ کے معنی خیزی غلاظت وہ ان سب سے بے نیاز بال کو پول کے عین سامنے لے گیا، پیر ہوا میں بلند کیا۔ ابھی وہ کک مارتا۔ اگر چاہو تو تمہاری بہن کو اس کے وقت کے لیے پے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آخری وار تھا۔ اس کی غیرت اب مزید کچھ اور برداشت نہ کر سکی۔ وہ بال اور میچ پہ لعنت بھیجے مڑا اور ایک زوردار مکہ اس لڑکے کے جبڑے پہ دے مارا۔ لڑکے کے باقاعدہ دانت ٹوٹ کر گرے۔ حالے نے اپنی جگہ سے یہ منظر دیکھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بھاگی۔ ساری ٹیم دوڑ کر ان کی طرف آنے لگی، لیکن حسن پہ گویا جنون سوار تھا۔ اس نے دوسرے لڑکے کے پیٹ پہ لات دے ماری۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ ان کی ٹیم کا ایک
تگڑا لڑکا غصے سے اس کے قریب آیا اور اس کی ناک پہ مکہ دے مارا۔ خون فوارے کی طرح حسن کی ناک سے بہہ نکلا، لیکن اسے جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ریفری نے ریڈ کارڈ بلند کیا، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے لڑکوں سے خود کو چھڑاتے ہوئے ایک بار پھر اس لڑکے پہ چڑھ دوڑا، اس کے سینے پہ لات مار کر اس کو نیچے گرایا۔ فٹ بال کا میدان اکھاڑے میں بدل چکا تھا۔ وہ اس لڑکے کے اوپر بیٹھا اس کی ناک اور جبڑے پہ مکے مارے ہی جا رہا تھا۔ کچھ لڑکے اوپر کھڑے ہو کر اس کی پیٹھ پہ لاتیں مار رہے تھے، کوئی اس کی پسلی پہ مار رہا تھا، لیکن تکلیف جیسے بند ہو گئی ہو۔ وہ اب تک ان الفاظوں کی تکلیف میں ڈوبا تھا۔ انتظامیہ نے ان کو چھڑوایا، لڑکے اب بھی بکتے جھکتے جا رہے تھے۔ حالے اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ حسن منہ سے ایک لفظ نہیں بولا تھا، اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ اس کی ناک سے اب بھی خون بہہ رہا تھا، جسم بری طرح دکھ رہا تھا، لیکن دل کی تکلیف ہر شے پہ بھاری تھی۔ اگر کئی لوگوں نے اسے پکڑ نہ رکھا ہوتا تو اب تک ان لڑکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا ہوتا۔ ریفری نے اسے ریڈ کارڈ دے کر نکال دیا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے ان لڑکوں کو گھورتا رہا۔ حالے اس کے پاس کھڑی کچھ کہہ رہی تھی، اس کا خون ٹشو سے صاف کر رہی تھی۔ وہ فکر مند تھی۔ حسن اس کے ہاتھ کو ہٹاتا باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، لیکن اس کی رفتار کے ساتھ قدم ملانا یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ حسن میری بات سنو، رکو، میں بات کرنے آئی ہوں۔ وہ اس کو پیچھے سے پکار رہی تھی۔ حسن پلیز رک جاؤ یار، تم سنتے کیوں نہیں ہو آخر؟ حسن، وہ بلند آواز میں پکاری۔ حسن کے قدم تھم گئے۔ وہ مڑا، لیکن حالے کو اس کے چہرے پہ سوائے اجنبیت کے کچھ اور نظر نہ آیا۔ وہ سپاٹ آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ جب تم میرے لیے مر ہی گئی ہو تو اب میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ حالے ٹھہر گئی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تم میرے بھائی ہو، تمہاری ضرورت ہے مجھے، اس طرح چھوڑ دو گے کیا؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ حسن اسی بے تاثر آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا۔ تم نے چھوڑا تھا حالے، جب مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ تم نے چھوڑا مجھے، اور اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ میں اب بے حس ہو گیا ہوں، میری طرف سے اب تم مر گئی۔ یہ اس کا حسن نہیں تھا، یہ اس کا بھائی نہیں تھا، یہ ویسا ہو کر بھی ویسا نہیں تھا۔ حسن میری بات تو سن لو ایک بار، میں تمہاری پرواہ کرتی ہوں، میں نے جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ وہ ابھی کچھ اور کہتی کہ حسن حلق کے بل دھاڑا۔ بس بہت بول چکی تم، وہ اتنی بلند آواز میں دھاڑا کہ حالے ساکت رہ گئی۔ یہ اس کا حسن نہیں تھا۔ اگر میری اتنی پرواہ تھی تو مجھے تب کیوں چھوڑا جب میرے باپ کی قبر کی مٹی بھی گیلی تھی؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ بلند آواز میں پوچھ رہا تھا۔ میرے پاس پاکٹ منی تک نہیں تھی، اور تم نے بابا کے اکاؤنٹ سے وہ آخری چند لاکھ بھی نکال لیے، یہ پرواہ کی تم نے؟ حسن آرام سے بات کرو، تم مجھ پہ چیخ نہیں سکتے، اس نے ہلکی آواز میں کہا، کانپتی ہوئی شوق زدہ آواز۔ چیخوں گا، میں چیخوں گا، تم ایک خود غرض لڑکی ہو، تمہیں اپنے خاندان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا، اماں کو چھوڑ دیا، ہارون کو چھوڑ دیا، وہ تمہاری وجہ سے مر رہا ہے، تمہاری وجہ سے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا بلند آواز میں گرا رہا تھا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، گردن کی نسیں ابھر رہی تھیں۔ تمہیں صرف اور صرف خود سے پیار ہے، صرف اور صرف اپنے آپ سے محبت ہے، تمہیں بس پیسے سے محبت ہے، اپنے مرے ہوئے باپ کا پیسہ نکالنے تم ان کے مرنے کے اگلے ہفتے ہی چلی گئی تھی۔ لالچی، خود غرض، اس کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ ایک زوردار تھپڑ نے اس کے 14 تپک روشن کر دیے تھے۔ وہ شیرنی کی طرح زخمی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے کھڑی تھی۔ حسن بے یقینی سے اسے تک رہا تھا۔ لعنت ہو تم پہ حسن سلطان، لعنت ہو تم پہ، ہرگز بھی میرے باپ جیسے نہیں ہو تم۔ تمہیں یہ سب بولنے سے پہلے مر جانا چاہیے تھا۔ ہاں تم مر جاؤ، تم مر جاؤ حسن۔ وہ مارے بے بسی کے بس چیخ پڑی، رو پڑی۔ وہ اسی طرح بے یقینی سے چہرے پہ ہاتھ رکھے پیچھے ہوتا گیا۔ حالے اب بھی چیخ رہی تھی، تم مر جاؤ تاکہ میں دوبارہ تمہاری شکل بھی نہ دیکھ سکوں، یا تم مر جاؤ یا پھر خدا کرے میں مر جاؤں، دفع ہو جاؤ، مر جاؤ تم۔ وہ نیچے بیٹھ گئی۔ حسن وہاں نہیں رکا۔ یہ کوئی اور تھی، یہ اس کی بہن نہیں تھی، یہ وہ نہیں تھی جسے لوگ حسن کی دوسری ماں کہتے تھے۔ مر جاؤ، جہنم میں جاؤ، اپنی شکل نہ دکھانا دوبارہ، مر جاؤ تم، اب میں تمہیں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی، تم مر جاؤ، مر گئے تم میرے لیے۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن وہ اب بھی اس زمین پہ بیٹھی اسے کوس رہی تھی۔ یہ اس کا بھائی نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کو ایسا نہیں کہہ سکتی تھی۔ شام سے رات ہو چکی تھی۔ وہ حسن سے مل کر آنے کے بعد سے اب تک اسی طرح لون میں رکھے صوفے پہ گردن ڈھلکائے لیٹی رہی۔ غیر ارادی طور پہ وہ عمر کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ نہ جانے
کیوں دل کو اس کے ہونے سے ڈھارس ہوتی تھی۔ وہ ساتھ ہوتا تھا تو لگتا تھا مسائل حل ہو جائیں گے، اچھا وقت آ جائے گا، لیکن وہ جو ہی نظروں سے دور ہوتا تھا مسائل بلا کی طرح منہ کھولے اسے نگلنے کو بےتاب ہوتے تھے۔ وہ اس طرح کے مسائل میں کبھی پڑی ہی نہیں تھی۔ زندگی ونڈرلینڈ سے جہنم کب بنی پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی پیٹھ پہ بھاری بوجھ لاد دیا ہو، وہ جس کا وزن اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ہر گزرتے دن تھکتی جاتی تھی۔ اس کا فون کب سے بجے جا رہا تھا جسے اٹھانے کی زحمت وہ نہیں کر رہی تھی۔ یہ کوئی 10ویں رنگ تھی جسے اب حالے نے بیزاری سے اٹھایا۔ غیر شناسا نمبر، اسے اب عادت تھی ان کالز کی۔ ہیلو کہتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ جی میں حالے سلطان بات کر رہی ہوں۔ جی بھائی ہے وہ میرا، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سامنے سے کچھ کہا گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون سا تھانہ چارج کیا ہے؟ وہ پرس اپنی کوہنی پہ اٹکاتی کہہ رہی تھی۔ خبردار جو تم لوگوں نے FIR کاٹی۔ وہ بولی نہیں تھی، غرائی تھی۔ میں 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ اگر تم لوگوں نے میرے بھائی کے خلاف FIR کاٹی تو دیکھنا میں تم سب کا کیا کرتی ہوں۔ وہ بات کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ گاڑی نکالو عثمان، اس نے چوکیدار کے ساتھ بیٹھے عثمان سے کہا۔ وہ فوراً تابعداری سے کھڑا ہوا۔ حالے بار بار عمر کو کال ملائی جا رہی تھی۔ بیل جا رہی تھی، لیکن مجال ہے جو وہ کال پک کر لے۔ راستے میں اس نے لیل کو کال کی تھی، لیکن اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ وہ اپنے گھر سے کسی کو کال نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ناک آڑے آئی تھی۔ دفعتاً اسے یاد آیا عمر نے کل شام اس کے موبائل سے نفیسہ حیات کو کال کی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ وکیل ہے، وہ ان معاملات کے بارے میں جانتی ہوں گی، لیکن وہ انہیں کیسے اور کس رشتے سے کال کرے؟ فطری جھجک آڑے آ گئی۔ پھر نہ جانے کس طرح اس کی انگلیوں نے میکینکی انداز میں ان کے نمبر پہ کال کر لی۔ یہ غیر ارادی تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ اگلے 10 سیکنڈ بعد کال پک کر لی گئی۔ ہیلو، سنجیدہ ٹھہرا ہوا لہجہ۔ حالے کی ہتھیلیاں بے اختیار پسینے سے بھرنے لگیں۔ اس نے بغیر کچھ کہہ کر کال کاٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن سپیکر سے آتی آواز پہ ٹھہر گئی۔ حالے بیٹے کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا میں حالے ہوں؟ اس کی باتوں میں عموماً روانگی ہوتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے اس عورت سے رعب سا محسوس ہوا۔ عمر نے بتایا تھا یہ تمہارا نمبر ہے، میں نے سیو کر لیا تھا۔ تم یہ بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے حالے کو جانتی ہوں۔ اس کی جھجک زائل ہونے لگی۔ اصل میں مجھے آپ سے ایک لیگل ایڈوائس چاہیے۔ اس نے تھوک نکلا۔ وہ تھانے کے کافی قریب تھے، اسے جلد از جلد کچھ چاہیے تھا۔ میرا بھائی، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے۔ یہ جھوٹا الزام ہے، وہ بالکل ویسا نہیں ہے۔ میراج سلطان کا بیٹا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ غلط کام نہیں کرے گا۔ آگے بتاؤ۔ نفیسہ نے اسے نرمی سے ٹوکا۔ حالے کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ میرا بھائی، آج اس کا اپنے فٹ بال کے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ بات ہاتھا پائی تک چلی گئی۔ اب ان بگڑے بچوں نے بدلہ لینے کے لیے میرے بھائی کو ٹریپ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ہیوی بائک کی گمشدگی کا الزام میرے بھائی پہ لگا دیا ہے، اور اب وہ اس پہ FIR کٹوانا چاہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تم ان پہ اپنی کار چوری کی FIR کٹواؤ۔ حالے کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ جی، نفیسہ کہے گئی۔ بالکل، تم تھانے جاؤ اور ان پہ اپنی گاڑی کی گمشدگی کی FIR کٹواؤ۔ اپنے ڈرائیور اور چوکیدار سے جھوٹی گواہی دلواؤ کہ انہوں نے ان بگڑے بچوں کو کئی بار گھر کے آس پاس مشکوک حرکتیں کرتے دیکھا ہے۔ تم ان پہ دوسری FIR کٹواؤ کہ یہ بچے آج تمہارے گھر کے باہر آئے تھے اور تمہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ میڈیا بلواؤ، ان کو سب بتاؤ۔ تم ایک FIR کے بدلے 10 FIR کرواؤ۔ تم اس وقت ملک کی وکٹم ہو، اور وکٹم کی ہر بات پہ یقین کر لیا جاتا ہے۔ حالے نے موبائل کو گھور کر دیکھا۔ یہ کیسی کرمنلانہ سوچ والی ساس تھی۔ لیکن ان سب سے کیا ہوگا آنٹی؟ مجھے اپنے بھائی پہ FIR ہونے سے روکنا ہے، اس طرح تو جھگڑا بڑھے گا۔ اس نے تحمل سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اس طرح جھگڑا ختم ہوگا اور صلح ہوگی بچے، وہ اسی پرسکون انداز سے بولی۔ وہ امیر گھرانوں کے بچے ہیں، تم ان سے بات کرو گی سر چڑھیں گے، پیسے دو گی تو ان کو ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ یہ سب کچھ بس تعصب کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ وہ بس تمہیں اور تمہارے بھائی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ گلٹی پلیئر، سنو، تم کچھ بھی کر لو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، لیکن جب تم الزام کے بدلے الزام لگاؤ گے تو وہ خوفزدہ ہوں گے۔ امیر ہو یا چاہے غریب، وہ بس ایک چیز سے ڈرتا ہے، اپنے بچے کے فیوچر خراب ہونے سے۔ ایک FIR، بس ایک FIR ان کے بچوں کا فیوچر تباہ کر دے گی، اور وہ لوگ مر کر بھی ایسا نہیں چاہیں گے۔ تم بالکل ایزی ہو جاؤ اور جا کر الزام کے بدلے الزام لگاؤ۔ ہماری پولیس خود تمہاری صلح کروائے گی۔
ان کو اپنے رجسٹر کے پنے بھرنے سے سخت کوفت ہوتی ہے۔ اب کے حالے پوری طرح مسکرائی تھی۔ اسے نفیسہ کی باتیں سمجھ آ رہی تھیں۔ بات اگر بڑھ جائے تو بس ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دو۔ 2 جھوٹے آنسو اور وکٹم بننے کی پوری اداکاری۔ تم ملک کے وکٹمز ہو، تمہارا باپ قتل ہوا، یہ غم منانے کا نہیں، اپنے غم کو بیچنے کا وقت ہے۔ تھینک یو آنٹی، تھینک یو سو مچ، وہ ممنونیت سے کہنے لگی۔ عمر نے آپ کے بارے میں جو باتیں کی تھیں، آپ اس سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ نہ جانے کیوں کال کاٹ ہی نہ سکی۔ یہ عورت اسے اچھی لگی تھی۔ نفیسہ مسکرائی۔ اچھا، کیا کہتا ہے تمہارا شوہر؟ وہ ہمیشہ دینی باتیں بتاتا ہے آپ کے حوالے سے۔ مطلب مجھے لگا آپ کافی بیک ورڈ اور دینی ٹائپ کی ہوں گی، لیکن جو کچھ آپ بتا رہی ہیں آپ بالکل مختلف ہیں۔ وہ حالے تھی۔ ایک بار اس کی جھجک ختم ہوئی پھر وہ آپ سے ہر طرح کے سوال کرے گی۔ وہ تمہیں اپنی اماں کے بارے میں بتاتا ہے۔ تم بیرسٹر نفیسہ حیات سے بات کر رہی تھی اور یقیناً میرے بتائے فراڈ کے متعلق بات کر رہی ہو، تو میں تمہیں بتا دوں 1+4 کرنا وکیلوں کا فیوریٹ کام ہوتا ہے۔ وہ بول رہی تھی، اتنے میں گاڑی تھانے کے باہر رکی۔ میں تھانے پہنچ گئی ہوں، مجھے رکھنا ہوگا۔ حالے گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر آتے ہوئے بولی۔ نفیسہ نے سر ہلایا۔ تم نے دینی لوگوں کے بارے میں جو بات کی اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے، اوکے؟ عمر کو کال کر لو، اسے تمہارا یہاں آنا اچھا نہیں لگے گا۔ میں آپ کو کل پھر سے کال کروں گی، بائے۔ حالے نے کال کاٹ دی۔ آسمان کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں آپ میری نہیں سنو گے، پتہ نہیں میں آپ سے ناراض ہوں یا آپ مجھ سے، لیکن پلیز میرے بھائی کو اس سب سے بچا لینا، وہ یاسیت سے کہتی اندر چلی گئی۔ عثمان اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کے پیچھے آیا تھا۔ تھانے میں بے ہنگم سا شور تھا، باتیں کہہ کے، گالیاں، عجیب و غریب قسم کے مجرم بیزار تھانے دار۔ وہ سیدھا ASI کی میز تک گئی۔ حالے سلطان، اس نے نام بتایا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ سنجیدہ 2 ٹک لہجہ۔ ایک جانب بینچ پہ ایک معمر آدمی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔ ان سب کا مطالبہ ایک ہی تھا، FIR۔ حالے نے اس معمر آدمی کو غور سے دیکھا۔ یہ تو دانش شہزاد تھا، شمس چچا کا بہت اچھا دوست۔ یقیناً وہ حسن کی شکایت لے کر ان کے پاس گئے ہوں گے اور شمس نے سفیر کا بدلہ لینے کے لیے حسن کی پشت پناہی کرنے کی بجائے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ حق ہا۔ حالے نے لمحوں میں اس کا پلان ریکارڈ کیا تھا۔ بی بی دیکھیں، پارٹی FIR کا کہہ رہی ہے، ہم نے بس آپ کی خاطر اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا، ان کی وجہ سے اب تک کھانا بھی نہیں کھایا، پھر ہمارے کھانے کا انتظام کر لیں ذرا۔ ASI کی بات پہ اس نے گردن موڑی تھی۔ وہ کھلم کھلا اس سے رشوت مانگ رہا تھا۔ میں اپنے بھائی سے مل لوں، پھر آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گی، اور وہ اٹھی، جیب بھی گرم کروں گی اچھے سے۔ ASI نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ وہ حالے کے آگے چلتا گیا۔ ذرا فاصلے پہ سامنے، بالکل عین سامنے، وہ تھا اس کا بھائی حسن سلطان، سادہ ٹی شرٹ اور شارٹس میں ملبوس۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا، لیکن وہ اپنی گردن سیدھی کیے کھڑا تھا۔ حالے کو دیکھ کر اس کا سرخ چہرہ برہمی سے دہکنے لگا۔ وہ سلاخوں پہ ہاتھ رکھے آگے ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دبا دبا گرایا۔ جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی، یہ جگہ تمہارے آنے کی نہیں ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سلاخیں توڑ کر باہر آ جائے۔ میری بات سنو حسن، میں تمہیں نکال لوں گی، تم پریشان مت ہونا، وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ تم یہاں سے جاؤ، مجھے تمہاری موجودگی پریشان کر رہی ہے۔ تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ خدا کا واسطہ یہاں سے جاؤ، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کی بہن یوں تھانے میں 1000 مردوں کے بیچ اس کے لیے خوار ہو۔ بی بی، یہ دلاسا تسلی بعد میں کر لینا، پہلے بات کر لو، سپاہی ناگواری سے بولا تھا۔ میری بہن سے تمیز سے بات کرو، حسن گرایا تھا۔ اس کے کان تک سرخ ہو گئے تھے، بازو کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ حالے تم جاؤ، میں کہتا ہوں جاؤ، عمر کو بھیجو، وہ ان سب کو ہینڈل کر لے گا۔ عمر کو بھیجو، تم جاؤ، وہ اس کی منت کر رہا تھا۔ حالے مڑ گئی، وہ اس کی نہیں سن سکتی تھی۔ وہ واپس میز تک آئی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی۔ اب کے اس میز کے اس پار SHO بیٹھا تھا۔ جی بی بی، اب آپ کیا کہتی ہیں؟ صلح صفائی کریں گی یا پھر ہم FIR کریں گے؟ مشتعل دانش آگے آیا۔ میرے بیٹے کو مارا پیٹا ہے، ارے جانوروں کی طرح ہاتھ چلتے ہیں اس کے بھائی کے، اوپر سے میرے بیٹے کی امپورٹڈ بائک بھی چوری کی ہے اس کے بھائی نے۔ ہم FIR کے بغیر ٹلیں گے نہیں، وہ بلند آواز میں انگلی اٹھائے دھمکا رہا تھا۔ حالے نے سکون سے ان کو دیکھا۔ میں بھی FIR کرواؤں گی، وہ SHO کی جانب مڑی۔ کاٹیں FIR، میری گاڑی گمشدہ ہے اور میرا شک ان کے بیٹے
نبیل پہ ہے، اور اس کے ساتھ ان دونوں کے بیٹے ہاتھ سے بینچ پہ بیٹھے دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ جواد اور احمد یہ دونوں بھی شامل ہیں۔ کاٹیں ایف آئی آر، جلدی کریں کہ اگر میرے بھائی کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں تو میں 10 کٹواؤں گی۔ میرا بھائی تھانے میں ہے تو ان کے بچے بھی بغیر اے سی اور مچھروں میں سوئیں گے۔ آج جمعہ ہے، کل کورٹ بند ہے، 2 دن بعد کورٹ کھلے گا، پھر دیکھیں گے کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی 22-23 سالہ الہڑ لڑکی نہیں لگ رہی تھی، یہ سنجیدہ، معاملہ فہم اور کائیاں تھی۔ ایس ایچ او نے مقابل لوگوں کو دیکھا۔ وہ اس بازی کے پلٹ جانے پہ جتنا حیران ہوتے اتنا کم تھا۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کے بھائی پہ ایف آئی آر نہیں ہوگی، ان میں سے ایک نے کہنا شروع کیا، لیکن آپ کے بھائی کو ہمارے لڑکوں سے معافی مانگنی ہوگی اور آئندہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ حالے نے سینے پہ بازو باندھ کر سکون سے ان کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ معافی مانگ لے گا، وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ ایس ایچ او کی جانب دیکھا، پھر ان تینوں کی جانب دیکھا۔ وہ معافی مانگ لے گا اور اس کے بعد میں ایک الگ ایف آئی آر کروں گی اور اس میں لکھواؤں گی کہ جب میں اپنے بھائی کا میچ دیکھنے گراؤنڈ گئی تب آپ کے تینوں بچوں نے مجھے ہراساں کیا، میرے ماضی اور مستقبل کے بارے میں نازیبا باتیں کی، ایک ہجوم کے سامنے میرے کردار کی بات کی، اور اگر ایف آئی آر نہ کاٹی گئی تو میں یہی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ لگاؤں گی۔ آپ کے بچے ہیریسرز کے طور پہ جانے جائیں گے، ان کی فیمیل دوستیں ان کا بائیکاٹ کر دیں گی، ان کے میل دوست ان سے ملنے سے کترائیں گے۔ آپ کے بچے، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی ٹھنڈے پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی، برباد ہو جائیں گے، میں ان کا فیوچر تباہ کر دوں گی۔ لیکن خیر، فی الحال معافی ضروری ہے۔ ایس ایچ او صاحب، پلیز میرے بھائی کو بلوا دیں، وہ آخر میں معصومیت سے بولی۔ ہم بات ختم کرنے کو تیار ہیں، بس ہمارے بچوں کا نام نہ آئے۔ ان تینوں نے ایک ساتھ ہتھیار ڈالے تھے۔ حالے مسکرائی۔ ایس ایچ او کے چمچے نے گلا کنکہار کر ان کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ آپ دونوں بس اپنی بات کریں گے یا صاحب کے چائے پانی کا انتظام بھی کریں گے؟ اتنی دیر سے صاحب کو بٹھا رکھا ہے، تم لوگوں کا نوکر ہے کیا؟ ہاں ہے نوکر، عوام کا نوکر ہی تو ہے۔ ابھی ان میں سے کوئی کچھ کہتا جب اپنے عقب سے آتی آواز پہ سب ٹھٹک گئے۔ وہ عمر حیات تھا، صبح والی کف شرٹ میں ملبوس، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ حالے کو وہاں دیکھ اس کے جبڑے کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ یہاں موجود واحد عورت تھی۔ زندگی میں پہلی بار عمر کو حالے کی موجودگی بری لگی تھی۔ وہ آگے آیا، اس کے لیے کرسی رکھی گئی۔ ایس ایچ او آگے پیچھے گھومنے لگا۔ حسن کو باہر لایا گیا۔ وہ جیسے ایک پیر پہ کھڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حسن کو چھڑوا کر باہر لے آئے تھے۔ عمر کے تاثرات سپاٹ اور سخت تھے۔ وہ دونوں اپنی گاڑی کی جانب جا رہے تھے۔ حسن ان کے آگے تھا۔ باہر سڑک پہ آ کر اس نے حالے کو کوہنی سے کھینچ کر گاڑی کے ساتھ لگایا۔ یہاں کافی اندھیرا تھا۔ یہ جگہ تھانے سے ذرا آگے تھی۔ کس کی اجازت سے آئی تھی یہاں؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر پوچھا۔ میں نے کال کی تھی، وہ بدقت بول پائی۔ کتنے مرد تھے وہاں جانتی ہیں؟ کیسی نظریں تھیں ان کی؟ جرت کیسے ہوئی آپ کی؟ وہ بلند آواز میں چلایا۔ حالے بس اس کو دیکھی گئی۔ یہ عمر نہیں تھا، یہ عمر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عمر کبھی حالے پہ چلا نہیں سکتا تھا۔ میں تمہاری پابند نہیں ہوں، جہاں میرا دل چاہے گا وہاں جاؤں گی۔ میرے شوہر بننے کی کوشش نہ کرو، مت بھولو یہ ایک کاغذی رشتہ ہے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اسی کے لہجے میں جواب دیتی اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ حسن بس ان کو دیکھتا رہا۔ وہ بکواس بند کرے اپنی، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اس وقت میرا دماغ سخت گھما ہوا ہے، میں آپ کی کوئی بکواس سننا نہیں چاہتا۔ مجھے بس یہ بتائیں آپ کی جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں بھونک کر گیا تھا نا، بولا تھا نا میں نے، کچھ بھی ہو تو مجھے کال کرنا۔ سمجھ نہیں آتی؟ دماغ میں کچھ گھستا نہیں ہے؟ وہ سرخ آنکھیں لیے بلند آواز میں بول رہا تھا۔ کوہنیاں اب تک جکڑ رکھی تھی۔ میری بہن سے اس طرح بات مت کرو۔ دفعتاً وہ دونوں ٹھٹکے۔ وہ دونوں حسن کی موجودگی کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ وہ سرخ سنجیدہ آنکھیں لیے آگے آیا۔ عمر معتجب تھا۔ حالے کی کوہنیوں پہ اس کی گرفت ہلکی تھی۔ حسن نے ایک جھٹکے میں اس کا بازو آزاد کروایا۔ تم بیچ میں مت آؤ، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ عمر نے ناگواری سے ٹوکا۔ تمہاری بیوی ہونے سے پہلے وہ میری بہن ہے، اور میری بہن سے اس طرح بات مت کرو۔ وہ تمہاری بیوی ہے، غلام نہیں۔ نہ ان دونوں کی طرح اس کا لہجہ بلند تھا، نہ اس میں کوئی طنز تھا۔ وہ بس حالے کا بازو پکڑے کھڑا تھا، اور وہ شل سی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ جو بھی مسئلہ ہے گھر جا کر سلجھاؤ، لیکن میری بہن سے اس طرح بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تنبیہ کرتے ہوئے سنسان سڑک پہ آگے بڑھ گیا۔
حالے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے پیچھے جانے لگی۔ عمر گہری سانس بھرتا، اپنا غصہ قابو کرتا ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سڑک پہ چلتے حسن کے قدم شکستہ اور خوف زدہ تھے۔ نہ جانے کیوں ایک خالی پن سا تھا جو دل کو جکڑ رہا تھا۔ یہی حال حالے کا بھی تھا۔ اس کا دل کیا تھا وہ حسن پہ آئی سب تکالیف خود پہ لے لے۔ یہ وہ بچہ تھا جسے ماں کی طرح پالا تھا، اپنا وقت، پیسہ، جذبات سب اس پہ خرچ کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ صلح نہ ہوتی ہو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا غیر متعین کردہ سمت کی طرف جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری حسن، اپنے پیچھے سے آتی حالے کی آواز پہ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ ان کے پیچھے مناسب فاصلے پہ چلتا عمر بھی رکا۔ حسن کی آنکھیں اس نیم اندھیرے میں بھی زخمی سی لگتی تھیں۔ وہ بچہ بہت ہرٹ لگتا تھا۔ تم سوری نہیں ہو حالے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اگر ہو تو کس بات کے لیے؟ آنسو بہنے لگے۔ وہ 16 سال کا بچہ 4 گھنٹے تھانے رہ کر آیا تھا۔ وہ ڈرا ہوا تھا، خوف زدہ تھا۔ بابا مر گئے اور میں تب سے تمہارے ساتھ مل کر رو نہیں سکا۔ کیا تم اس کے لیے سوری ہو؟ اس کی آواز کپ کپ آئی۔ حالے کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اماں بیمار تھیں، میں اکیلا تھا، میرے پاس رقم نہیں تھی، میرے پاس کوئی اپنا نہیں تھا، تم اس کے لیے سوری ہو؟ اس کا لہجہ بلند ہوا، آنکھوں کا زخمی پن دل چیرنے لگا۔ حالے بس اس کو سنتی رہی۔ آج اسے بولنے کا حق تھا۔ شمس چچا نے مجھے اتنا مارا کہ میں 2 دن چل پھر بھی نہیں سکا، اور میرے پاس پین کلر تک کے پیسے نہیں تھے، اور میرے پاس تم نہیں تھی۔ کیا تم اس کے لیے سوری ہو؟ وہ رو رہا تھا اور بلند آواز میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیم اندھیری سڑک کو اس پہ ترس آیا۔ میرے باپ کا قتل ہوا تھا، یہ جاننا میرا حق تھا، لیکن تم نے چھپایا۔ کہ تم اس کے لیے سوری ہو؟ برونو مر گیا، میں ایک بار پھر اکیلا ہو گیا، بھری دنیا میں بالکل اکیلا، اور تم تب بھی میرے ساتھ نہیں تھی۔ تم مجھے اپنا بیٹا کہتی تھی اور تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ کیا تم ان سب کے لیے سوری ہو؟ اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں، روتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں سرخ غم زدہ تھیں۔ سب کہتے تھے یہ لڑکی ہے اور اس کے پاس تم سے زیادہ آزادی ہے، تم سے زیادہ پیسہ ہے، تمہارے گھر والے اس سے تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن میں کبھی تم سے جیلس نہیں ہوا۔ کوئی بہنوں سے جیلس ہوتا ہے کیا؟ سب نے مجھے تمہارے خلاف کیا، لیکن میں تمہارے ساتھ کھڑا رہا۔ سب تمہارے خلاف بولتے تھے، میں تمہارے حق میں بولتا تھا، اور تم نے کہا میں مر جاؤں۔ اس کی آواز غم زدہ تھی، وہ بامشکل بول پا رہا تھا۔ آنسو جیسے آج نہ بہتے تو پھر کبھی نہیں بہیں گے۔ حالے بس مغموم سی اس کو دیکھ رہی تھی، اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، روح قبض ہو رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا تھا اور تم نے کہا تم مر جاؤ، تم نے کہا خدا کرے تم مر جاؤ حسن۔ کیا کوئی اپنے بیٹے کو ایسا کہتا ہے؟ وہ چلایا۔ تم کہتی ہو تم سوری ہو، لیکن تم کہتی ہو حسن مر جائے۔ میں تمہاری کس بات پہ یقین کروں؟ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ یکدم حسن نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ اور اب اگر تم سوری ہو بھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ تلخی سے بولا۔ حالے نے قدم اس کی جانب بڑھائے، فاصلے اس نے بڑھائے تھے، ختم بھی اسی کو کرنے تھے۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تم نہیں چاہیے ہو، مجھے کوئی نہیں چاہیے، وہ درد سے پھٹی ہوئی آواز میں چلایا۔ حالے بس خاموش قدم اس کی جانب بڑھاتی رہی۔ تم جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ رہو، میرا کیا ہے، میں تو تمہارے لیے مر گیا نا، میرے قریب مت آؤ۔ وہ گرایا۔ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، آئندہ میرے سامنے بھی مت آنا، ہم دونوں بہن بھائی نہیں ہیں۔ حالے اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ وہ اس سے چھوٹا تھا، لیکن اس کا قد حالے سے بڑا تھا۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کا محافظ۔ تم بہت بری بہن ہو، بہت بری ماں ہو، تم نے کہا تھا حسن مر جائے، تم دیکھنا حسن مر جائے گا، وہ درد سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے خاموشی سے اپنے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر دیے اور سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ حسن بولتے بولتے رک گیا، الفاظوں نے مرتے دم کی آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ یکدم وقت رک گیا، تھم گیا۔ عمر حیات نے طنزیہ سر جھٹکا۔ میلو ڈرامہ۔ آئی ایم سوری حسن، آئی ایم سوری، ہر چیز کے لیے سوری، میں تم سے دور رہی اس کے لیے سوری، برے وقت میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکی اس کے لیے سوری۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی کہے جا رہی تھی۔ حسن شل کھڑا رہا۔ مجھے لگا میں سرمئی سے سیاہ ہو جاؤں گی اور تم مجھے ڈس آن کر دو گے۔ میں ڈر گئی تھی، میں تمہیں کھونے سے ڈر گئی تھی، میں فیری ٹیل کی شہزادیوں کی طرح چالوں کا حصہ بن گئی تھی۔ مجھے لگا میں ان سب میں تمہیں کھو دوں گی، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔
حسن نے مدد طلب نظروں سے عمر کو دیکھا۔ عمر نے باقاعدہ لعنت بھیجنے والے انداز میں منہ پھیر لیا۔ حسن کے ہاتھ اب بھی شوق سے پہلو میں گرے تھے۔ مجھ سے غلطیاں ہوئی حسن، مجھ سے غلط فیصلے ہوئے۔ مجھے لگا اگر تم پہ برا وقت تک آئے تو خاندان کو چھوڑ دو، لیکن میں غلط تھی۔ مجھے اپنے برے میں اپنے خاندان کے ساتھ مل کر ٹھہرنا تھا تاکہ وہ وقت مجھے چھوڑ دے۔ فیری ٹیل کی شہزادیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں حسن، مجھے معاف کر دو۔ اس کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ حسن نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد باندھ لیے۔ وہ اس سے چھوٹا تھا لیکن یہ بازو مضبوط تھے، محافظ تھے۔ آپ کا بھائی چھوٹا ہو یا بڑا، اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کے برے وقت میں کھڑا ہے تو ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، آپ کو گرا نہیں سکتی۔ وہ ان بازوؤں کا سہارا ملتے ہی اور بری طرح رونے لگی۔ حسن بوکھلا گیا۔ اچھا اب بس بھی کر دو، وہ جیسے منت کر رہا تھا۔ اس کے رونے میں اور زیادہ شدت آنے لگی، وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ حسن اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا اسے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ کافی دیر بعد اس کی ہچکیاں تھمی۔ حسن نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا۔ اس کی آنکھیں بری طرح سوج گئی تھیں۔ عمر نے فوراً رخ پھیر لیا۔ حالے کے آنسوؤں سے زیادہ اذیتناک کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ کیا تمہارے شوہر نے تمہیں بتایا ہے کہ رونے کے بعد تم کتنی بری لگتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ باقی کا میلو ڈرامہ گھر چل کر کریں؟ عمر کی تپی ہوئی آواز پہ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ کیا آج رات میں تمہارے گھر پہ سو سکتا ہوں؟ حسن نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، عمر نے تندہی سے جواب دیا۔ بہت بہت شکریہ تمہارا۔ اپنے ملازمین سے کہو کھانا اور بستر تیار رکھیں۔ حسن سلطان آج جلدی سونا چاہتے ہیں، اور ہاں صبح صبح مجھے کسی قسم کا شور و گل نہیں پسند، تو خیال رکھنا ورنہ ابھی تم حسن سلطان کے قہر سے واقف نہیں ہو۔ چلیں بہنا؟ آخر میں اس نے حالے کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ مسکرا دی۔ ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ حسن نے حالے کا ہاتھ پکڑا اور آگے آگے چلنے لگا۔ عمر کلستا رہ گیا۔ کیا تمہیں ایک مرد کا نا سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ بلند آواز میں چلایا۔ حسن ہاتھ جھلاتا آگے بڑھ گیا۔ رات گہری ہو گئی لیکن ان دونوں کی باتیں ختم نہ ہوئیں۔ کبھی وہ دونوں معراج سلطان کی کوئی بات یاد کر کے روتے رہتے اور کبھی کوئی بات یاد کر کے ہنستے تھے۔ کافی کے مگ، اد کھایا پیزا اور عمر کے لاؤنج کی بے ترتیب حالت۔ وہ جتنا کلستا اتنا ہی حسن اسے چڑھانے لگتا۔ وہ چھوٹا معراج تھا، بالکل انہی کی طرح۔ وہ عمر کے طنز کا جواب طنز سے دیتا تھا۔ اس وقت حالے اسے سارا گھر دکھا رہی تھی۔ اس کے لیے عمر کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تیار کروایا گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ عمر کے کمرے میں آیا اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک در آئی۔ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، بلکہ مصروف کیا تھا، حالے کو اپنی ناراضگی دکھا رہا تھا۔ میں آج یہاں سوؤں گا۔ حسن کے اس اعلان پہ حالے بھی گڑبڑا گئی تھی۔ عمر نے بے یقینی سے اس کو دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ اس نے واقعی عمر حیات کے کمرے میں رہنے کی بات کی ہے۔ اس کی اتنی جرت! ہاں ٹھیک ہے، تم یہاں سو جاؤ، عمر ویسے بھی ہمارے کمرے میں جائے گا۔ اس نے عمر کو دیکھتے ہوئے ہمارے پہ زور دیا تھا، مطلب وہ اپنے رشتے کی حیثیت حسن کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ گڈ۔ وہ دانت پیستے ہوئے اٹھ آیا۔ حسن اب آگے جا کر کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، وارڈروب کھول کر چیک کر رہا تھا۔ حالے چوکھٹ پہ کھڑی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے اور مجھے اپنے بستر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، وہ ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا۔ البتہ ناراض وہ اب بھی تھا۔ بچہ ہے وہ، عمر اس سے کیسے ضد؟ میں یہ شرٹ پہنوں گا۔ وہ دونوں اس کی آواز پہ مڑے تھے۔ اس کے ہاتھ میں سفید کوری بٹنوں والی شرٹ تھی۔ اس کے چہرے پہ چھوٹے بچوں جیسی خوشی تھی۔ عمر فوراً اس تک گیا اور جھپٹ کر شرٹ اس کے ہاتھ سے لے لی، لیکن حسن کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہیں تھی۔ اس نے شرٹ کا کونا تھام رکھا۔ یہ میری سب سے مہنگی شرٹ ہے، نہیں دے رہا میں۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ میں یہی شرٹ پہنوں گا ورنہ میں ابھی کے ابھی جا رہا ہوں۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ حالے تو مانو چند گھنٹوں میں ان سے عاجز آ گئی تھی۔ عمر وہ بچہ ہے، اس نے بظاہر مسکرا کر کہا، لیکن اندر ہی اندر اسے سخت طیش چڑھ رہے تھے۔ کس طرح وہ ایک بچے سے مقابلہ کر رہا تھا۔ عمر نے حالے کی وارننگ دیتی آنکھیں دیکھی، پھر شرٹ کو ایک حسرت بھری نظر سے دیکھا۔ اگر اس پہ ایک بھی داغ لگایا پھر یہ کہیں سے پھٹی تو خدا کی قسم ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ وہ حسن کے کان کے قریب گراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، یہی لوگ تھے جو کچھ وقت پہلے مآب حسن سلطان کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ اس کی آواز پہ عمر تھم گیا۔ کبھی کافی شاپ، کبھی پارک، ہر جگہ میرے پیچھے آیا کرتے تھے کہ میں بس ایک بار اپنی دوستی کا شرف ان کو بخش دوں، بس ایک بار ان سے بات کر لوں، اور اب دیکھو وہی لوگ کیا سے کیا ہو گئے۔
دیکھتے دیکھتے اس نے مصنوعی افسوس سے کہتے ہوئے خود کو جیسے بیڈ پہ پھینک سا دیا۔ عمر کے دل پہ جیسے گھونسا لگا۔ دیکھیں دیکھیں اس کو کس طرح بیڈ پہ خود کو پھینک رہا ہے، ٹوٹ گیا تو جانتے بھی ہو کس سے ڈیزائن کروایا ہے میں نے سارا فرنیچر۔ حالے اپنے شوہر کو لے جاؤ، یہ میری نیند خراب کر رہا ہے، حسن نے بدمزہ ہو کر کہا۔ عمر کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دے یا پھر کم از کم اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے تو باہر پھینک دے۔ وہ ایسا کر بھی گزرتا اگر حالے اس کو بازو سے پکڑ کر باہر نہ لے کر جاتی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بچہ ہے وہ۔ باہر آ کر حالے نے اس کو گرکا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ بھائی ناراض تھا وہ۔ حالے نے گہری سانس بھری اور اس کے پیچھے گئی۔ وہ خفگی سے سیڑھیاں اترتا نیچے جا رہا تھا۔ وہ نچلے زینے پہ تھا اور حالے سب سے اوپری زینے پہ۔ کسی انسان نے اگر صبح ناشتہ نہ کیا ہو اور پھر دوپہر کا کھانا بھی نہ کھایا ہو، پھر اگر رات کا کھانا بھی نہ کھایا ہو تو حالے کی آواز پہ اس کے قدم تھم گئے۔ کیا اسے بھوکا سو جانا چاہیے؟ عمر نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا تو میں کیا کروں، لیکن کہہ بیٹھا کچن میں آ جائے، کچھ بنا دیتا ہوں، بولا اور مڑ گیا۔ اب اس سے زیادہ مروت وہ دکھا نہیں سکتا تھا۔ ایک ڈاکٹر کو اگر بیماری بتا دو تو وہ علاج کر ہی ہٹے گا۔ ایک استاد سے اگر سوال سمجھانے کا کہہ دو تو وہ اپنی پوری توانائی لگا کر جواب بتا کر ہی ہٹے گا۔ اسی طرح ایک شیف کو اگر اپنی بھوک بتا دی تو وہ آپ کا پیٹ بھر کر ہی ہٹے گا۔ اچھا کھانا بنانے والا وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں ذائقہ ہو۔ اصل شیف وہ ہوتا ہے جو کسی کی بھوک کا حال جان لے تو بے چین ہو جائے، اور جب تک وہ انسان کھانا نہ کھا لے شیف کو سکون حرام ہوتا ہے۔ وہ کچن میں آئی تو برتنوں کی اٹھا پٹک جاری تھی۔ نان اسٹک فرائنگ پین میں صرف اتنا تیل تھا جتنا کوئی نوزائیدہ بچہ گھونٹ لیتا ہو۔ وہ فریج سے میٹ نکال رہا تھا، پتلا چپلی کباب کی شکل میں بنا ہوا میٹ۔ ساتھ ساتھ کبھی کسی سامان کو یہاں پھینکتا تو کبھی وہاں۔ آؤ لڑیں۔ حالے کی آواز پہ اس کی میٹ بناتے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، پھر اسی تیزی سے چلنے لگا۔ وہ اس کے کندھے پہ نظریں جمائے کہے گئی، ادھورے جھگڑے اور لڑائی کے بعد کاکینہ رشتوں کے لیے سلو پوائزن ثابت ہوتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ رشتے کھا جاتا ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں آؤ لڑیں۔ وہ اب بھی نہیں مڑا۔ میٹ کا ٹکڑا تیل میں ڈالا، شڑ شڑ کی آواز سارے کچن میں گونج گئی۔ سخت زہر لگ رہے ہو، حالے نے ایک بار پھر کوشش کی۔ بالکل زہر، اور یہ تمہاری شرٹ بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہی تم پہ۔ عمر نے لب بھینچ لیے لیکن مڑا نہیں۔ میٹ پک رہا تھا اور اب وہ پلیٹ میں سلاد بنا رہا تھا۔ سبز پتے سفید پلیٹ کو ڈھک گئے اور اب وہ اطراف میں کٹے ہوئے کھیرے سجا رہا تھا۔ میٹ پک کر سنہری ہونے لگا تھا۔ وہ جس کمرے کے لیے تم میرے بھائی سے لڑ رہے تھے، ایسا بھی کیا ہے اس کمرے میں؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی خپتی بوڑھے کا کمرہ ہو۔ اور بس اب کہ وہ مڑا تھا۔ آپ خود کون سی شہد لگ رہی ہیں؟ ہاں، اور میرا کمرہ ایک شاہکار ہے، میرے منہ مت لگے، چپ چاپ اپنا کھانا کھائیں اور جا کر سو جائیں۔ وہ سخت خفا تھا۔ تمہیں مجھ سے سوری کہنا چاہیے، کتنی بدتمیزی کی تھی تم نے، بھول گئے؟ اچھا میں سوری بولوں؟ ہاں، اور آپ کے منہ سے تو پھول جھڑ رہے تھے۔ کمر دکھ گئی میری پھول چنتے چنتے۔ اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں تھانے چلی گئی، لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ تم میری کالز نہیں لے رہے تھے، کوئی اور مرد میرے پاس تھا نہیں۔ ایسے میں مجھے بتاؤ میں کیا کرتی؟ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ عمر کو موقع دے رہی تھی کہ وہ دل میں رکھی بات نکال دے۔ میں آئی جی کے ساتھ تھا، کیسے کال اٹھاتا؟ آپ سے پہلے حسن مجھے کال کر چکا تھا، میں نے گھر پہ کال کر کے آپ کا پوچھا تھا، لیکن آپ پہلے ہی نکل چکی تھیں۔ وہ چمٹا رکھے آگے آیا، اس کے کان سرخ تھے، چہرہ برہم۔ کتنے مرد تھے وہاں جانتی ہیں؟ مجھے مسئلہ مردوں سے نہیں تھا، آپ میرے لیے ناقابل اعتبار ہیں، لیکن وہ پولیس والے ہیں، ان کی باتیں گالیوں سے شروع اور گالیوں پہ ختم ہوتی ہیں۔ آپ ایسے ماحول میں بیٹھی تھیں، ظاہر ہے مجھے غصہ آئے گا۔ حالے چپ چاپ اس کو سنتی رہی۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا، مجھے مسئلہ ان مردوں سے کبھی بھی نہیں تھا، لیکن جس بات پہ حسن اور ان لڑکوں کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی، آپ بتائیں اگر وہی بات وہ لوگ اس مجمع میں ان سب مردوں کے سامنے کرتے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی؟ کوئی آپ کے کردار کی بات کرے مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ آخر میں ایسی بے بسی سے بولا کہ حالے ٹھٹک گئی۔ کیوں؟ تمہیں میری تکلیف سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ عمر چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ اب وہ دوبارہ فرائنگ پین کے سامنے کھڑا، میٹ الٹ پلٹ رہا تھا۔ کیونکہ آپ نے میری جان بچائی تھی، وہ ہلکی آواز میں بولا، لیکن دور کہیں شاید وہ دونوں جانتے تھے وجہ یہ نہیں تھی۔ اب کہ وہ نارمل تھا، وہ اپنی بات کہہ چکا تھا، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ حالے اب میز کے گرد رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔
عمر نے پلیٹ میں فرائیڈ بیف کے 3 ٹکڑے رکھے، اطراف میں سجے سلاد کے سبز پتے اور کھیرے رکھے۔ اس نے پلیٹ میز پہ رکھی، ایپرن اتار کر دوبارہ جگہ پہ رکھا۔ بیٹھو یہاں، حالے نے نرمی سے کہا۔ اس نے اچنبے سے اس کو دیکھا۔ کھاؤ، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ معتجب سا اس کو دیکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ حالے نے پلیٹ اس کے آگے سرکائی، کانٹا اور چمچ اس کی پلیٹ میں رکھا۔ صبح میں تمہاری انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ، دوپہر سے شام تک آئی جی کا انتظار، اور پھر شام سے لے کر اب تک تم مسائل میں الجھے ہو کر کھانا کب کھایا ہوگا؟ عمر مسکرایا۔ حالے اٹھ کر فریج تک گئی، پانی کی بوتل نکال کر واپس میز تک آئی۔ وہ اس کو دیکھتا رہا، مسکراتے ہوئے، معتجب سا۔ نہ کرے، میں رونے لگ جاؤں گا۔ اتنی فکر راس نہیں آ رہی نا، اسی لیے کرتی بھی نہیں۔ اور پھر دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ دونوں کی سیاہ آنکھوں میں چمک تھی، وہ آنکھیں ایک جیسی لگتی تھیں، بالکل قریبی کی طرح۔ وہ سر جھکائے کھانا کھانے لگا۔ حالے اٹھ کر جانے لگی۔ کھانے کے بعد تھوڑی کافی مل سکتی ہے؟ وہ جاتے جاتے ٹھہر گئی۔ یقیناً اسے کافی کی طلب نہیں تھی، وہ بس اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ مکان حالے کی موجودگی کے بعد گھر لگنے لگا تھا۔